सोचते खोजते तजस्सुस करते दोस्तों, कैसे हैं आप। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उनके हामी और रूसी फौजी और प्यूटन खुद समझ रहे थे कि शायद चंद दिनों में वो अपने मोटिव्स यूक्रेन में हासिल कर लेंगे। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने जैसी बहादुरी दिखाई, ये एक उनके लिए शायद वो इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई, जी जान से वो लड़ रहे हैं। आज 9 दिन से ऊपर वक्त गुजर चुका है और उनकी मुज़ाहमत मुसलसल जारी है। के प्यूटन भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताएं कि तारीख़ी तौर पर यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेनियंस, वो बहुत बहादुर और दलेर समझे जाते हैं। इनकी बहादुरी ज़रबुल मिसल है, पागलपन की हद तक ये लड़ने पर जब आते हैं तो लड़ते हैं, और इसकी दास्तानें और कहानियाँ मशहूर हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कहानी दोस्तों रूस में और यूक्रेन में आज भी सुनाई जाती है। दुनिया में इसके बहुत सी इसके ऊपर तस्वीर हैं, इसके ऊपर फिल्म्स बन चुकी हैं, किताबों में ये स्टोरी आई है कि एक यूक्रेन के सोल्जर, चूँकि यूक्रेन उस वक्त सोवियत रूस का हिस्सा था 1941 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो ये सोल्जर जो था इसने ये किया कि इसका नाम था इवान सरीदा। इवान सरीदा ये कैंप में तनहा था, जंग हो रही थी और कैंप में तनहा था। इसका यूनिट जो था वो जंग करने के लिए गया हुआ था, रूसी यूनिट रेड आर्मी। तो ये रेड आर्मी के कैंप में तनहा था और ये सोल्जर भी नहीं था, ये एक बावर्ची था। तो ये सोल्जर्स के लिए खाना वगैरह तैयार कर रहा था। तो इतने में इसने कुछ टैंकों की गड़गड़ाहट सुनी। इसे लगा कि कोई टैंक हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे कैंप की तरफ। पहले ये यही समझा कि रूसी टैंक, इसी के रेड आर्मी के टैंक्स आ रहे हैं। लेकिन जब इसने उन टैंकों को ज़रा गौर से देखा तो ये इनकी साख्त, इनकी बनावट और तरह से थी। ये दरअसल दोस्तों जर्मन टैंक थे। इसने काफ़ी दूर से पहचान लिया कि ये जो टैंक्स आ रहे हैं ये इसके मुल्क के नहीं हैं, रेड आर्मी के नहीं हैं, ये जर्मन हैं। लिहाजा ये छुप गया फ़ौरन कैंप के, अपने जो उसके कैंप लगा हुआ था उसमें एक टेंट के पीछे छुप गया। ज़ाहिर कंक्रीट तो वो था नहीं, वो कपड़े के टेंट थे, मोटे कपड़े के, जो बारिश वगैरह से हवा से बचाते हैं, वो टेंट थे। वो उनके पीछे छुप गया और गौर करने लगा कि ये कहाँ जाते हैं। ये जंगल में कैंप था, लिहाजा बहुत मुश्किल था कि इन टैंकों को ऊपर से ट्रेस किया जा सके। तो एक तरह से जर्मन आर्मी जो थी वो खुफिया तौर पर रूस में दाखिल हो चुकी थी और इनकी यूनिट को इस बात की खबर नहीं थी। बावर्ची ने जब उनको देखा तो वो अब इंतज़ार करने लगा कि क्या मौका हो कि ये ख़बर मैं अपनी फ़ौज को दूं या इनका कुछ करूं। इतनी देर में एक टैंक आके कैंप के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उस टैंक के अंदर से एक शख्स, एक जर्मन सिपाही बाहर निकला और उसने कैंप का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इसने इवान सरीदा ने अपने दाएं बाएं देखा तो उसको एक कुल्हाड़ी और एक दूर पड़ी हुई गन नज़र आई। इसने कुल्हाड़ी पकड़ी और वो टैंक के हैच से बाहर निकला हुआ जर्मन सोल्जर जो इधर उधर इस खाली कैंप की तरफ देख रहा था, उसकी तरफ दीवानावार भागना शुरू कर दिया। उस जर्मन ने जब देखा कि एक सोल्जर कुल्हाड़ी उठा के उसकी तरफ भाग रहा है तो वो जल्दी से टैंक के अंदर चला गया। हैच उसने डाउन कर दिया और टैंक के अंदर जो सोल्जर थे, 2 और, उन्होंने 3 और, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस ज़माने में जो टैंक हुआ करते थे उसमें इस तरह स्क्रीन्स नहीं टैंकों के अंदर लगी होती थी, बल्कि जो गनमैन टैंक के अंदर होता था वो एक छोटी सी दरज से एक शख्स देखता था और वो फिर वहीं से उससे देख के मैनुअली फायर करता था। अंदर मशीन नहीं थी, उस तरह से स्क्रीन नहीं थी, ज़रा भी टैंक नए नए आए थे, तो वो देखना बड़ा ज़रूरी था। इससे पहले कि वो फायर करके इस कुल्हाड़ी उठाए हुए इवान सरीदा को मार देते जर्मन टैंक, ये टैंक एक साइड पर पहुंच गया और वहाँ एक चादर पड़ी हुई थी, वो उठा के इसने उस टैंक के ऊपर फेंकी और वो जो दरज़ें टैंक के अंदर बनी हुई थी जहाँ से ये जर्मन फ़ौजी जो थे बाहर का मंजर देखकर फायरिंग कर रहे थे, इसने वो सुराख बंद कर दिए। उसके बाद इवान सरीदा ने एक्टिंग ऐसे की जैसे बहुत ज़्यादा रूसी सिपाही आ गए हैं और उन्होंने टैंक को घेर लिया है। लेकिन जो जर्मन सोल्जर्स थे वो टैंक के अंदर से मुसलसल मशीन गन का फायर खोले हुए थे। इसने ये किया कि वो जो चादर ऊपर डाली हुई थी ये उस चादर ऊपर ही रही और ये भागकर टैंक के ऊपर चढ़ गया इवान सरीदा, और उसने मशीन गन का जहाँ से फायर आ रहा था उसके ऊपर, उसकी नाल के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से ज़रबे लगाना शुरू कर दी पूरी ताकत के साथ। काफ़ी देर ज़रबे लगाता रहा, टैंक भी हिल के उसको आगे पीछे जाके उसको गिराने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये गिरा नहीं। तो आखिरकार एक वक्त आया कि वो जो टैंक से मशीन गन की नाली बाहर निकली हुई थी वो टेढ़ी हो गई और ज़ाहिर है वो फिर मशीन गन अब नकारा हो चुकी थी और वो फायर नहीं कर सकती थी। अंदर जो सोल्जर था उसके भी हाथ थोड़े से ज़ख्मी हो गए। फिर उसने शोर डाला, वो जो थोड़ा सा हैच में से एक साया सा, वो जहाँ उसने
کپڑا ڈال دیا تھا ٹینک کے اوپر، تو اس کی درزوں کے سامنے سے، دن کا وقت تھا تو کسی کے گزرنے کا ہیولا سا سایہ سا نظر آتا تھا، تو اس نے پوری ایکٹنگ اس طرح کی کہ یہاں سے آ جاؤ، وہاں سے آ جاؤ، یہاں سے پکڑو، وہاں سے پکڑو، اور تھوڑا سا امپریشن دیا کہ کافی لوگوں نے ٹینک کو گھیر لیا ہے۔ پھر وہ جو کیمپ میں ایک بندوق پڑی ہوئی تھی کھلی ہوئی، اس کو فوراً بھاگ کے پکڑ لایا چند سیکنڈ میں، اور وہیں اس نے ان کے اوپر تان دی اور کہا کہ ایک ایک کر کے باہر نکلو۔ جرمن سولجر ڈرتے ڈرتے ایک ایک کر کے باہر نکلے، ہاتھ اٹھا کر اس نے ان کو باہر نکال کر ایک ایک کو باندھ دیا، باندھ کے اچھی طرح ان کا اسلحہ قابو میں کیا، ٹینک جو تھا اس کو قابو میں کیا۔ اور شام کو جب رشین سولجر، ریڈ آرمی، اس کی یونٹ واپس آئی تو اس ایوان سریدان، اس باورچی نے نہ صرف اپنی فوج کے لیے، اپنی یونٹ کے لیے کھانا تیار رکھا ہوا تھا، بلکہ 4 جرمن سولجرز بھی اس نے ان کے لیے قیدی بنا کر تیار رکھے ہوئے تھے، اور ایک ٹینک بھی ان کے پاس آ چکا تھا، ظاہر ہے جہاں سے قیمتی معلومات آئیں۔ تو دوستو، یہ جو ایوان سریدا تھا یہ یوکرین کا رہنے والا تھا جب یہ یوکرین رشیا کا حصہ تھا۔ تو ان کی بہادری جو ہے وہ ضرب المثل بہرحال تاریخی طور پر ہے کہ جب وقت آتا ہے، رن پڑتا ہے، تو یہ شیر بہادر کی طرح لڑتے ہیں اور جی جان سے لڑتے ہیں۔ ان کا سپاہی، ایک ایک سپاہی، بچہ، باورچی، خواتین، مرد، بوڑھے، بچے سب لڑتے ہیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے، یہ جان دینے سے بالکل نہیں ڈرتے۔ تو یہ بہادر لوگ ہیں، ان کی بہادری ضرب المثل ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ان کی مس یوکرین جو ہے وہ بھی اپنے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے شانہ بشانہ باہر نکلی ہے، وردی پہنی ہے اس نے، اور یہ امپریشن دیا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ لڑ سکتی ہے۔ تو یہ تو ویری کلیئر ہے کہ یہ لوگ بہت بہادر ہیں اور آخری وقت تک لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیوٹن کے موٹیوز کیا ہیں۔ دوستو، موٹیوز میں اور جنگ کے شروع ہونے میں فرق ہے بہت زیادہ۔ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی یہ آپ جانتے ہیں کہ روس جو ہے تاریخی طور پر یوکرین کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ تو جب روس نے کرائمیا پر 2014 میں 2014 میں قبضہ کیا تھا، تو اس کے بعد سے یوکرین کی ایسٹرن 2 اسٹیٹس میں جو ڈونٹسک اور لوہانسک جو ہیں، یہاں پر بغاوت شروع ہو گئی، اور انہوں نے یوکرین سے آزاد ہو کر روس کے ساتھ ملنے کی وہاں پر تحریک چلی، جس کی کہ روس نے پوری طرح مالی اور اسلحے کے ساتھ مدد کی۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو ظاہر ہے یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے امریکہ اور نیٹو سے مدد مانگنا شروع کر دی کہ ان کی مدد کی جائے۔ ان کے ملک میں بغاوت ہو رہی ہے جس کو روس، باہر کا ایک ملک، سپورٹ کر رہا ہے اور ان کے ملک کو توڑ رہا ہے۔ وہ یہ بات اس لیے کر رہے تھے کہ نیٹو یورپ میں موجود ہے، رشیا کے جو ویسٹ میں بالٹک سٹیٹس ہیں وہاں موجود ہے، پھر بیلاروس اور یوکرین کو چھوڑ کر اس کے نیچے رومانیہ اور بلغاریہ میں بھی نیٹو کی بھی اور امریکی فوجی بھی موجود ہیں، امریکی فورسز موجود ہیں، ان کا اسلحہ ہے وہاں، جس سے کہ روس پہلے سے محسوس کرتا تھا کہ اس کو انسرکل کیا جا رہا ہے۔ تو اب جب یوکرین پر بغاوت شروع کروائی روس نے، ان کی ہیلپ کی، اور کرائمیا پر بھی اس سے پہلے قبضہ کیا، تو ظاہر ہے یوکرین کے لوگ، یوکرین کے صدر یہ دیکھتے تھے کہ کہیں پورا ان کا ملک ہی یہ اس طرح سے ہڑپ نہ کر لیا جائے روس کے ہاتھوں، ان کی آزادی ختم نہ ہو جائے۔ تو وہ اس دوران انہوں نے نیٹو کی اور امریکہ کی مدد مانگنا شروع کر دی۔ اب پیوٹن کے لیے، روس کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اتنی بڑی پاور ہیں وہ، اور ان کے دروازے پر ویسٹ میں پہلے ہی بالٹک سٹیٹس میں اور رومانیہ میں، بلغاریہ میں نیٹو اور امریکی فورسز موجود ہیں۔ تو اب 2 جو ملک رہ گئے ہیں، ایک بیلاروس جس پر اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور یوکرین ایک ملک، اب وہاں یوکرین میں بھی آ کے نیٹو بیٹھ جائیں تو اس کے پاس ونڈو صرف ایک بیلاروس کی رہ جائے گی، جبکہ وہ تو کسی بھی اپنے ویسٹ بارڈر پر نیٹو اور امریکی فورسز نہیں چاہتا، جو کہ ایک طرح سے بہت لاجیکل بات بھی ہے کہ اگر آپ امریکہ کے گرد، یعنی کہ کیوبا میں، میکسیکو میں، اوپر کینیڈا میں، یا اس کے ایسٹ میں آپ ادھر گرین لینڈ میں، آئس لینڈ میں، وہاں بھی اگر فورسز اپنی ڈپلوائے کریں گے تو امریکہ کو بہت زیادہ انسیکیورٹی ہوگی کہ کہیں اس کو انسرکل تو نہیں کیا جا رہا، تو وہ اس پہ رزسٹ کرے گا۔ تو یہ روس کو یہاں سے اس کے لیے مسئلہ شروع ہوا کہ اب یہ یوکرین میں جو ہے ایسی حکومت آئی ہے جو کہ روس کی حمایتی نہیں ہے، روس کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہے، اور وہ نیٹو اور امریکی فورسز کو بلانے کی بات کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے، پیوٹن نے یہ اس وقت سے بات کرنا شروع کر دی کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یوکرین تاریخی طور پر روس ہی کا حصہ ہے۔ انہوں نے ولادیمیر لینن جو ان کے انقلابی لیڈر تھے ان کو الزام دینا شروع کر دیا کہ انہوں نے ان کو کچھ دیر کے لیے آزادی دی تھی۔
تو اس لیے یہ ہمارا ہی حصہ ہے، یہ ایک آزاد ملک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے جنگ شروع کر دی کہ اس سے پہلے کہ یہاں پر فوج آ جائے، میرے ویسٹرن بارڈر کا جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا وہاں بھی امریکی اور نیٹو فورسز آ جائیں، اس سے پہلے کہ وہ آئیں تو میں حملہ کر دوں اور ان کو یہ پیغام دوں کہ مجھے آپ انسرکل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ پیوٹن کا ایک مشہور جملہ ہے، جب آرمی میں تھے، KGB میں تھے، اس وقت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کوشش کریں کہ لڑائی نہ ہو، لیکن اگر لڑائی ہو جائے تو آپ انشور کریں کہ پہلا موقع آپ کا ہو۔ تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ تو اس کے تحت انہوں نے لوگوں اپنی پہلے مشقیں شروع کی اور پھر انہوں نے باقاعدہ جنگ شروع کر دی، اور اب آپ کو پتہ ہے وہ کیو کے قریب ہیں۔ تو یہ تو ہوگی وجہ، لیکن دوستو موٹیوز ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے کہ جنگ کے موٹیو اب پیوٹن کے کیا ہیں۔ پیوٹن کیا چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے حاصل کیا کرنا ہے، کب تک یہ جنگ کرنی ہے، کہاں تک جانا ہے۔ آپ نقشے کو دیکھیں تو نیچے کرائمیا سے ڈونسک کی طرف اور وہاں سے لوہانسک اور اس کے اوپر کیو کی طرف جاتے ہوئے یہ پورا ایک کرو ہے جو رشیا نے ویسٹرن بارڈر پر یوکرین کا جو جتنا بھی علاقہ ہے اس پر حملہ کر دیا ہے، اور ہزاروں مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ علاقہ اس نے قبضے میں لے لیا ہے، اور کیو کے قریب اب ساری لڑائی جاری ہے۔ اب اگر موٹیوز ہم نے ان کے دیکھنے ہیں رشینز کے، تو وہ ظاہر ہے زبان سے تو نہیں بتائیں گے کہ وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں، لیکن اس نقشے کو اور ان کی موو کو دیکھتے ہوئے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ریور نیپرو جو ہے اس سے پورا ایسٹ کی طرف جتنا علاقہ ہے، یعنی یوکرین کا جو مشرقی پورا علاقہ ریور نیپرو سے مشرق کی طرف ہے، اس پورے پر رشیا قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تاریخی طور پر یہی ایسٹرن یوکرین جو ہے یہی رشیا کا حصہ تھا۔ وہ ایسا کرنے کے بعد اس کو بارگین کے طور پر استعمال کرے گا یا اس کو ڈکلیئر کر دے گا کہ یہ رشین فیڈریشن کا حصہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے موٹیوز جو ہیں وہ اس کی موو سے جو ظاہر ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا موٹیو اس کا یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ دارالحکومت کیپٹل کیو پر قبضہ کر کے یوکرین کے وہاں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرے گا اور پھر اس کی فورسز واپس چلی جائیں گی۔ یہ بھی ایک طرح سے یوکرین پر قبضہ ہی ہوگا، لیکن اگر وہ واپس چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے یہ تاثر بہرحال نہیں جائے گا کہ اس نے اس ماڈرن دور میں ایک ملک کے اوپر اپنی فوج داخل کر کے وہاں پر بیٹھ گیا ہے، کیونکہ اب ایسا پاسبل نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کسی جگہ پر کسی ملک کے کیپٹل پر قبضہ کر لیں اور پھر اس کو تادیر قبضہ برقرار رکھیں۔ افغانستان جیسے ملک میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہوا تھا، امریکہ کو آخر واپس جانا پڑا تھا۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو قبضہ کر کے مستقل بیٹھ سکتا ہے، آئی تھنک یہ تھوڑا سا مشکل بات ہے۔ ہاں، ایک حصے پر قبضہ کر سکتا ہے جو کہ متنازع رہے گا، اور روس کے موٹیوز یہ ہیں جو کہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ ریور نیپرو کے پورا ایسٹرن جو پورا یوکرین ہے اس پر قبضہ کر لیں۔ یہ اس کے موٹیوز ہیں جو کہہ نہیں رہا، لیکن اس کی موو سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ دو موٹیو اس کے ہو سکتے ہیں جس سے کہ یوکرین نے بچنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یوکرین ان موٹیو سے، رشین فیڈریشن کے، پیوٹن کے ان اقدامات سے، اس کے اس مشن سے بچ سکتا ہے، اس کے اس حملوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ دو موٹیوز دوستو آپ کے سامنے ہیں کہ پیوٹن ان دو موٹیوز کے لیے آگے بڑھے گا، ریور نیپرو سے ایسٹ کا پورا علاقہ، یا یوکرین کی حکومت ختم کر کے کیو پر قبضہ کر کے اپنی مرضی کی حکومت۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یوکرین پیوٹن کے رشین فیڈریشن کے عزائم کو ناکام بنا پائے گا، ان کو اپنا اتنا بڑا علاقہ قبضے میں لینے سے روک پائے گا، یا ان کو کیو پر اگر اپنی مرضی کی حکومت مسلط کر دیتے ہیں رشین فیڈریشن سے، پیوٹن اپنی مرضی کی حکومت یہاں پر مسلط کر کے چلے جاتے ہیں یا اپنی فورسز کو اس کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، تو کیا یوکرین اس کو ناکام کر پائے گا؟ دوستو بظاہر ایسا ناممکن دکھائی دیتا ہے، کیونکہ تاریخ کا سبق یہ ہے اور تجربہ جو ابھی ریسنٹ ورلڈ میں ہمارے سامنے آیا ہے دیکھنے میں، وہ یہ ہے کہ بڑی طاقت کو ایک چھوٹی طاقت نکال نہیں پاتی۔ آج کل کی ماڈرن ورلڈ پاور جو ہیں ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ایک چھوٹی طاقت چاہ کے بھی اس کو اپنے رقبے سے اگر وہ آ جائے، اس پہ قبضہ کر لے، تو اس کو باہر نہیں نکال پاتی۔ اس کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انٹرنیشنل مدد اس کو چاہیے، ڈائریکٹ اور بھی انڈائریکٹ بھی۔ آپ کے ذہن میں افغانستان کی مثال آ رہی ہوگی، جنہوں نے سوویت روس کو بھی اور امریکہ کو بھی اپنے اوپر قبضے کے بعد باہر جانے پر مجبور کر دیا اور سارا علاقہ واپس اپنے ہاتھ میں لیا۔ بالکل ٹھیک مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے۔ اگر تو یوکرینین بھی اسی طرح سال ہا سال تک رشین فیڈریشن کا، رشین سولجرز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اور ساتھ میں یوکرین والوں کو پوری دنیا سے اینٹی رشین جو ممالک ہیں ان کی طرف سے مدد خفیہ اور کھلی ملتی رہے، تو یہ ممکن ہے کہ آخر کار رشیا کو یہاں سے اسی طرح واپس جانا پڑے جیسے افغانستان سے وہ واپس گیا تھا اور پھر امریکہ
افغانستان سے واپس گیا ہے. تو یہ چانس ہے. اگر اس طرح کی مدد نہیں ہوتی اور یوکرینین لمبی مدت کے لیے بہادری سے لڑتے نہیں ہیں، قربانیاں نہیں دیتے، تو وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. پیوٹن کے جو موٹیوز ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں، اور پیوٹن اور رشین فیڈریشن کی ہسٹری آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے چچینیا پر یہ کر کے دکھایا ہے کہ چچینیا نے بہت لمبا عرصے تک ریزسٹنس اس طرح سے نہیں کر سکا جیسے افغانوں نے کی، تو اس نے مہینوں تک محاصرہ اور جنگ کے بعد چچینیا کو اپنے اندر شامل کر لیا. تو اگر یوکرین اس قسمت سے بچنا چاہتا ہے تو یوکرین کو نہ صرف خود بہت لمبے عرصے کے لیے لڑائی جاری رکھنا ہوگی، بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی اس کی مسلسل مدد کرتے رہنا ہوگا. اسی صورت میں وہ رشین فیڈریشن کے، پیوٹن کے عزائم کو ناکام بنا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا یوکرین کی مدد کیسے کر سکتی ہے روس کے اوپر پابندیاں لگا کر. اب روس پر پابندیاں دو قسم کی لگ چکی ہیں. 40 سے زیادہ ممالک نے امریکہ سمیت اس پہ پابندیاں لگا دی ہیں. پابندیاں بڑی خطرناک قسم کی ہیں بظاہر. سب سے پہلے تو یہ کہ امریکہ نے 40 ممالک سمیت رشیا پر جو ٹیکنالوجی کی اس کو ایکسپورٹ تھی نا، اس پہ پابندی لگا دی ہے. ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ کس چیز میں؟ وہ ٹیکنالوجی جو رشیا خود نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنی آئل ریفائنری کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے اور ایویشن کے لیے باہر سے منگواتا ہے. اس ٹیکنالوجی پر پابندی لگا دی گئی ہے. وہ اب رشیا باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتا. ایک پابندی یہ لگائی ہے. دوسرا، رشیا کا سینٹرل بینک سمیت اس کے بڑے بڑے بینکوں کے آپریشنز دنیا میں بند کر دیے گئے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، اور ان کے جو ایسٹس تھے ویسٹرن ورلڈ میں ان کو فریز کر دیا گیا ہے. یونائٹڈ نیشن میں پابندی اس لیے نہیں لگ سکی کہ وہاں چائنا اور رشیا خود ویٹو پاور ہیں، تو وہ ان پابندیوں کو ویٹو کر دیتے ہیں. دوستو، یہ پابندیاں دیکھنے میں تو بہت شاندار ہیں کہ انہوں نے رشین اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے. رشین کرنسی جو ہے 20 سے 30% نیچے آ چکی ہے. لیکن یہ پابندیاں کیا واقعی رشیا کو ہرٹ کریں گی لانگ ٹرم میں؟ اتنا ہرٹ کہ وہ یوکرین کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے؟ اس پر دوستو ہم اگلے ویلوگ میں بات کرتے ہیں. ضرور دیکھیے گا. اور یہ ویلوگ میں آپ نے کیا سیکھا اور اس بارے میں آپ مزید کیا جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے گا دوستو. شکریہ.